नाजरीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासर सिद्दीक है आपके साथ। नाजरीन, सबसे पहले जो आज बात करने की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान की जो इस वक्त कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक दफ़ा फिर वो टाइम आया है कि जहाँ पे हमें हम सबको एक दफ़ा फिर मुतफ़िक होने की ज़रूरत है और आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जितने भी प्रोटोकॉल्स हमारी गवर्नमेंट हमें बता रही है, हमारे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, उन सारे प्रोटोकॉल्स को, उन सारे SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता हालात मज़ीद बिगड़ गए तो हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे जहाँ से वापस आना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। हमने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव को देखा है, उसके उसकी जो भी उसके इक़दाम हुए थे हमने देखे हैं, सारे उसकी रोकथाम के लिए हमने देखते रहे और कौमें वही कामयाब हुई हैं जिन्होंने SOPs को फॉलो किया है, सोशल डिस्टेंसिंग की है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से इस बीमारी पे, इस वबा पे काबू पाते गए। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग इस वक्त तक लेयर जो 3 है हमारी, जो लेयर वेव 3 तक पहुँचे हैं, तो उसमें अब तक हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोग इसको डिनाई मूड में ही हैं कि कोरोना है ही कुछ नहीं है, इसने क्या करना है। तो कोरोना वाकई में एक वबा है और बड़ी तेज़ी से फैलने वाली वबा है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हर उस पाकिस्तानी शहरी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो एक ज़िम्मेदार है अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने मुआशरे का, और पूरे पाकिस्तान के लिए भी उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को सबसे पहले महफूज रखे और फिर उसके बाद जो भी वो कर सकता है बाकी कम्युनिटी के लिए उसका हक बनता है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपना किरदार अदा करे। मैं अपने प्रोग्राम परदेसां दे रंग की तरफ जाऊँगा। तो पिछले प्रोग्राम में जब हम लोग बात कर रहे थे तारिक अजीज़, जो कि मानसेरा का रिहायशी है, सऊदी अरब की कैद में, सऊदी अरब में ताइफ की जेल में कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उससे कोई गलत हरकत उससे नहीं हुई है, गैर अखलाकी हरकत नहीं हुई है। सिर्फ हुआ यह था कि उससे रोड एक्सीडेंट हुआ था और रोड एक्सीडेंट के नतीजे में 4 अमवात जो हुई थी उसका जो से दिया उसको देना पड़ा है वो तकरीबन 9 लाख रियाल के करीब बन रहा है, जो कि उनके लिए नामुमकिन है उसकी फैमिली के लिए। हम उस पर भी बात करने जाएंगे। इसी हवाले से आज जो मैंने अपने गेस्ट को बुलाया हुआ है, बड़े मोतबर हैं, बड़ा नाम है सोशल वर्किंग के हिसाब से, वेलफेयर के हिसाब में उन्होंने बड़े काम किए हुए हैं। मेरे दोनों गेस्ट बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद आशिक सवाती साहब है मेरे साथ, वाइस चेयरमैन है पाक हज़ारा ग्रुप के, और उसके अलावा हज़ारा ड्राइविंग स्कूल इनका अजमान में, ये खुद उसको देख रहे हैं। और आज इनसे हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये पाक हज़ारा ग्रुप में चूँकि रिप्रेजेंटेटिव भी इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन की हैसियत से बैठे हुए हैं, तो इनसे भी मैं पूछूंगा। सबसे पहले आशिक सवाती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ मेरे साथ एक बड़ा नाम है, सहाफ़त की दुनिया में देख लें, मेडिकल के शोबे में देख लें, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा उन्होंने बड़े काम करके अपने इस पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए दिखाए हैं, साबित किया है कि वो पाकिस्तानियों के लिए दर्द दिल रखते हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी जो मोहब्बत है, हम उनके कॉलम्स में जो हर आए दिन हम लोग देखते हैं कॉलम्स उनके, उनमें हम लोग उनकी मोहब्बत का जो जिक्र होता है वो भी देखते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब हैं हमारे साथ। ये मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है, मेडिकल डॉक्टर हैं, अरीज मेडिकल सेंटर इनका शारजा में, खुद का मेडिकल सेंटर ये चला रहे हैं। और माशाल्लाह से अगर सिर्फ इस लाइन को देखा जाए तो ये भी एक बड़ी खिदमत खल्क है जो कि इंसानियत की खिदमत ये करें। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो अपना एक मुस्तकिल शोबा सहाफ़त से भी इनका रिश्ता कायम है और पिछले 27 साल से ये कॉलम लिखते आ रहे हैं। बेसिकली कॉलम निगार भी हमें कह सकते हैं, पैगाम के नाम से इनका जो कॉलम है शाया होता है। और उसके अलावा से जो इनकी खिदमत पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए 17 साल इन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तानी लोगों की खिदमत की है और उसके बाद ये 22 साल तकरीबन हो चुके हैं दुबई में, UAE में लोगों की खिदमत हर तरह से कर रहे हैं। मेडिकल का शोबा हो या कैदो बंद में कोई पाकिस्तानी हो, किसी जेल में हो या किसी वीज़े की प्रॉब्लम में हो, तो इन्होंने हर एक की आवाज़ पर लब्बे कहा है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे शो में शरीक हुए। जी, हमेशा की तरह जो मैं सवाल डॉक्टर साहब पे पूछता होता हूँ, पहले आशिक भाई आपसे मेरा एक सवाल है कि थोड़ा सा अपने बारे में इन शॉर्ट बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि क्या आपकी हैं इस UAE की खिदमत पाकिस्तानी कौम के लिए। जी, मेरा आशिक स्वाति नाम है जी, और 92 से UAE में हूँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह 98 से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक, ड्राइविंग स्कूल के हवाले से। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज तक मैं रन कर रहा हूँ। और दूसरा हमने एक तंजीम बनाई हुई है पाक हज़ारा ग्रुप के नाम से, उसमें हम हज़ारे वालों के बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं। ठीक, लास्ट जो कोरोना में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो किया, जी, जी, उसमें हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये पंजाब का है, सिंध का है, कहाँ का है या किसी और तंजीम का है। हमने बिला तफरीक उनको पाकिस्तान भेजा, उनके जो हमसे मदद हो सकी हमने की है। ठीक, और टिकट भी दिए उनको
ان کے اخراجات بھی اٹھائے, ویزوں کا حساب کتاب بھی کیا, جن کے پاس رزق نوکری نہیں تھی جی. ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو نوکری بھی دلائیں. ٹھیک. تو ہم لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اس تنظیم کو لے کے, اور لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں. بڑا کام ہے, ہم نے دیکھا ہے, بالکل ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ پاک ہزارہ گروپ نے صرف ہزارہ ہی نہیں پورے پاکستان کمیونٹی کے لیے جو اس لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی بڑا کام کیا ہوا. ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑا سا اپنے بارے میں, پہلے ویورز کو بتا دیں پھر میں اپنا سوال کنٹینیو کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں ڈاکٹر محمد اکرم چودھری کے نام کے تعارف کے زیادہ کچھ اپنے بارے میں کیا بتاؤں. جی. ہم بات پرائیورٹی جو میں دیتا ہوں ہمیشہ وہ پاکستان کی بات کرنے کو دیتا ہوں. تو میرا نام ڈاکٹر محمد اکرم چودھری ہے, اور یہاں پر شارجہ میں قاسمیہ ہاسپٹل کے سامنے میں عریج میڈیکل سینٹر کے نام سے میرا میڈیکل سینٹر ہے اپنا. ٹھیک. 17 سال میں مدینہ منورہ سعودی عرب میں رہا ہوں, اور 22 سال سے میں یہاں پہ تقریباً 38 سال ہو گئے ہیں پردیس میں گزارے. مدینہ منورہ میں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں قدمین شریفین میں, یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں عند الحرم شریف, یعنی حرم شریف کی حدود میں جی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قدم مبارک میں 17 سال مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی. جی. وہاں پر میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, میری پروفائل ہے جس پر میں ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب میں وہاں 80s میں گیا پاکستان سے, تو سعودی عرب میں لوگ جو ہے وہ سعودی عرب میں پاکستانی اسکول نہیں تھے, بچے گھروں میں سوتے تھے. جی. اور ایمبیسی جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ گھروں سے کونسلیٹ میں آ کے, جسے پاکستان ہاؤس کہتے ہیں, وہاں پر ایگزام لے کے جاتے تھے. تو پاکستانی بھی گھروں میں سوئے ہوئے تھے. تو مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں سعودی عرب کی پاکستانی کمیونٹی کو میں نے جا کر جگایا, ان کو گھروں سے باہر نکالا, ایکٹیویٹ کیا, اور وہاں پر پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی جو آج بھی ہے, جس کے چیف پیٹرن ڈاکٹر خالد عباس اسدی ہیں. جی. اور میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے 40 سال سے پرانے جو ہے وہ دیرینہ ساتھی اور صدر جن کو میں نے بنایا, محمد زیخم خان, ان کا ابھی 3 دن پہلے انتقال ہوا ہے. ان کی بہت بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے. محمد زیخم خان وہ صدر تھے پاکستان ایسوسی ایشن کے. جی. تو وہاں ایسوسی ایشن میں نے بنوائی جو آج تک چل رہی ہے. لیکن سب سے بڑا میرے لیے سعادت اور میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پاکستانی اسکول میں نے قائم کیا, جو آج بھی وہاں پر ماشاءاللہ انٹرمیڈیٹ تک چل رہا ہے. زبردست. اور پاکستانیوں کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور والدین اور بچوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے اگر میڈیکل کا شعبہ ہی ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہی اتنے مواقع ملتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے, کہ بندہ دوسری طرف سوچ بھی نہیں سکتا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. آپ میڈیکل کے ساتھ ساتھ جڑے ہونے کے ساتھ ساتھ, اب جیسے آپ نے خود بتا دی کہ آپ ایجوکیشن کا جو آپ کو صحرا جا رہا ہے کہ آپ نے پاکستانی اسکولز وہاں پہ قائم کیے ہیں. اب جو ہم لوگ UAE میں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس کو آپ کی ضرورت ہے, جو جیل میں ہے, جو کسی ویزے کی پابندی کی وجہ سے کہیں اس کی کوئی پرابلم ہے. تو میڈیکل کے ساتھ ساتھ خدمت ہی کرنی ہے, تو خدمت وہاں بھی ہو سکتی تھی. آپ کو پاکستانی کے لیے جو آپ کے ایک دل میں یہ درد محبت ہے وہ کس طرح سے؟ سر یہ تو میڈیکل کا شعبہ ہے جو ہے وہ تو ایک آکسیجن ہے ہماری. جی. ہم جب تک مریضوں سے بات نہیں کر لیتے اور دیکھ نہیں لیتے تب تک ہمارے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہے. جی. تو ہمارا جو پروفیشن ہے وہ ہماری آکسیجن ہے. ٹھیک. لیکن اس سے بڑھ کر مجھے اصل میں مدینہ منورہ میں ماحول ایسا ملا کہ جب میں وہاں پہنچا تو سب سے بڑا مسئلہ اسکول کا تھا. جی. جی. اور کمیونٹی کے بے پناہ مسائل تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بہرحال فخر تو محسوس نہیں کرتا ہوں بلکہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اوورسیز میں پاکستانی کمیونٹی جس بھی کنٹری میں نے پائی ہے بہت برے حالات میں پائی ہے. ٹھیک. آپس میں اتفاق نہیں ہے, ایک بلڈنگ کے اندر رہ رہے ہیں, پاکستانی آپس میں بات نہیں کرتے, ٹھیک, ناراضگی آپس میں. تو مجھے وہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ اس پاکستانی کمیونٹی کو, پورے سعودی عرب کی پاکستانی کمیونٹی کو میری بڑی سخت ضرورت ہے.
ٹھیک. خدمات کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو اس خدمت کے جذبے کے تحت ہم نے پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن بنائی اور بے شمار خدمات ہیں، ان گنت ہیں. اس کے لیے تو آپ کو کئی ایک پروگرام میرے ساتھ کرنا پڑیں گے. جی جی ٹھیک. وہاں پر جو اخبار نکلا ہے، ایک اردو اخبار بائی نیم آف اردو نیوز، اس میں پاکستانی ماشاءاللہ جو جسارت اخبار کے جو چیف ایڈیٹر، جن کا استاد بھی ہیں میرے وہ، جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا چند مہینے پہلے، عطر ہاشمی صاحب، وہ آئے. پھر ناصر بیگ چوتائی صاحب آئے. بڑی بڑی پرسنالٹی جن کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سعودیہ کی بات کرتے ہیں. صحافت میں بہت بڑا کردار ادا. جب ہم سعودیہ کی بات کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بڑی گہری نظر وہاں کی پرابلمس پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں رکھی ہوئی ہے، تو چیدہ پرابلم سعودی میں لوگوں کو کیا ہیں، ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ چیدہ سعودی عرب میں پرابلم پاکستانیوں کے کم ہیں جی، یو اے ای میں بہت ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ جاتے ہیں، یہ ریگارڈنگ امیگریشن، کیونکہ سعودی عرب میں جائے گا آدمی تو ویزا لگوا کر جائے گا. ٹھیک. اس کو اگر ہم کمپیریزن پہ ہیں تو پھر میں بڑی طویل بات ہو جائے گی. بات یہ کہ سعودی عرب میں جو سعودی عرب کے قوانین کہتے ہیں لوگ کہ پوری دنیا میں سعودی عرب کے قوانین بہت سخت ہیں، بڑا سخت ملک ہے. سر جی، جہاں پر عدل و انصاف ہو اس کے بارے میں تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی سخت ملک ہے. اگر دیکھیں چوری کی سزا جو ہے وہاں اسلامی سزائیں ہیں. جی. تو سر اسلامی سزاؤں کو تو ہم یہ ایک بہت چیپٹر بڑا ہے، لیکن اور میں اس کو قابل بحث نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک. کہ اسلامی سزائیں تو اسلامی سزائیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر پاکستانیوں کے آپ کا سوال یہ ہے کہ وہاں پاکستانیوں کے مسائل زیادہ کیا ہیں. تو وہاں پاکستانیوں کو کے ہاتھ سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو، جو میرا ایکسپیرینس ہے، یہ 17 سال وہاں کا، 22 سال یہاں رہ کے بھی میں سعودی عرب سے بہت اچھی طرح سے اٹیچ ہوں. تو وہاں عدل و انصاف کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا. یعنی کوئی زیادتی ظلم نہیں ہوتا ہے کسی کے ساتھ. اب اگلا سوال جو آپ کرنے والے ہیں، میں پہلے بریک پہ جاتا ہوں، بریک کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں کہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بڑی زبردست ڈسکشن ہماری سعودی اور یو اے کے پرابلمس پہ ہونے والی ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خوش آمدید کہہ رہا ہوں. بریک کے دوران ہمارے پاس ایک کالر ہے سعودیہ سے جن کو ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا. اسرار شاہ سعودیہ سے بات کر رہے ہیں. جی اسرار، السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسر بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ کے کرم ہے. سب سے پہلے یاسر بھائی میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی. جس طرح آپ مظلوم کی آواز بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اسرار بھائی پہلے ہمیں بتائیے گا سعودیہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سعودی عرب کے شہر دمام سے بات کر رہا ہوں. دمام سے بات کر رہے ہیں. جی کنٹینیو کیجیے. ابھی یاسر بھائی میں بتانا چاہ رہا تھا، ایک ایشو آپ نے اٹھایا تھا طارق کے حوالے سے. جی جی. وہ تقریباً اس کے 22 سال ہو گئے یہاں سعودی عرب کے جیل طائف میں بند ہے. اوکے. ایک حادثہ ہو گیا تھا، اس میں تقریباً 4 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھی. اچھا. تو اس کے ابھی جو جیت مانگ رہے ہیں تقریباً 8,84,000 ریال، جی جی، جو کہ بہت بڑی رقم ہے. ہم لوگ تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر تنظیمیں بھی باقی لگی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، لیکن رقم بہت زیادہ ہے. اوکے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم پرائم منسٹر صاحب سے اور بالخصوص زلفی بخاری صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کریں طارق کی رہائی کے لیے. اوکے ٹھیک ہے. جی اسرار بھائی، بالکل ہماری بات ہوتی رہی ہے اس بارے میں. پچھلے میں پروگرام میں کافی دنوں سے اسی سبجیکٹ کو لے کر چل رہے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سعودیہ میں رہ کے آئے ہیں، تو اسی لیے ان کو انوائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا سکیں کیا قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور کیا اس کا حل نکل سکتا ہے. اور کوئی سوال آپ کا، کوئی اور سجیشن آپ بتانا چاہیں؟ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ مسلم کی آواز بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، میں پروگرام جب بریک پہ جا رہے تھے ہم لوگ، تو یہی ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ دیکھیں اب ایک بندہ وہاں پہ اس سے کوئی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہوا تو پھر تو اس کی سزا ہوئی بنتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، یا اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوئے، جرم سرزد ہو جائے. اب ایک روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، اچانک اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، حادثہ ہوا، بندے سے 4 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن کوئی ارادتاً تو نہیں ہوا. اس کے لیے قصاص دیا جاتا ہے، دیے کی اماؤنٹ گورنمنٹ جو وہاں کی محکمے ہیں وہ مقرر کر دیتے ہیں. اب اماؤنٹ اتنی ہے جتنی ابھی بتا رہے تھے کالر بھی کہ 9 لاکھ ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ کس طرح سے، آپ رہنمائی کیجیے ہم لوگوں کی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اس کا جواب تو بڑا تفصیلی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جامع اور مختصر جواب دوں. ٹھیک. سب سے پہلے تو ایکسیڈنٹل کیسز میں
جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ہے کوآپریٹ کرتی ہیں, این جی اوز, جس میں سعودی این جی اوز بھی ہیں اور باہر کی امریکن, برطانوی, پاکستانی, اماراتی سب آرگنائزیشنز کوآپریٹ کرتی ہیں. ٹھیک. اس کیس میں اب رمضان کریم آ رہے ہیں تو رمضان مبارک میں جو ہے عفو آتا ہے. ٹھیک. اس عفو کے اندر جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو عفو کا مطلب درگزر کرتے ہیں, معافی کا جی اعلان ہاں, کیا. عفو کی تفصیل یہ ہے کہ یوم الوطنیہ آتا ہے سعودی عرب کا, جیسے امارات میں یوم الوطنیہ, تو اس میں قیدیوں کو ریلیز کیا جاتا ہے, اور زکوٰۃ اور عشر میں سے لوگ جو ہے وہ فائن پے کرتے ہیں. ٹھیک. ماشاءاللہ سعودی عرب میں یعنی بہت ڈیپ تجربہ ہے ہمارا کہ سعودی عرب کے جو شہری ہیں بہت نیک دل, بہت نیک دل, نو ڈاؤٹ. رمضان کریم میں وہ بے شمار زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, اور زکوٰۃ کے پیسوں سے ایکسیڈنٹل کیسز کے اندر جو پاکستانی وہاں پھنسے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ ہم نے اس پر بہت کام کیا, تو وہ رہا کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے جو ایکسیڈنٹل کیس میں 1.5 لاکھ درہم یعنی 1.5 لاکھ ریال وہاں سعودی جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے. جی. ایون کہ جو لواحقین ہیں وہ معاف بھی کر دیں تو بھی وہ 1.5 لاکھ درہم ادا کرنا پڑتا ہے ان کو. ادائیگی کے بغیر کوئی رہائی. اچھا, مطلب اب اس کیس میں ادائیگی کرنی ہی پڑے گی, تو تب ادائیگی کرنی. ادائیگی کی رقم اتنی بڑی ہے کہ 9 لاکھ کیسے حکومت پاکستان ہماری اس میں مدد کر سکتی ہے؟ سر جی دیکھیے, جی اب یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی اور اس کو لوگ پولیٹیسائز کر دیں گے میری بات سن کر, کہ کیوں منسٹری آف فارن افیئر نے منسٹری آف اوورسیز پاکستانی ابھی تک اسٹیبلش نہیں کی. یہ میرا بہت دیرینہ مطالبہ ہے. ٹھیک. کہ او پی ایف, اس کا تعلق براہ راست او پی ایف سے, اس کا تعلق براہ راست منسٹری آف فارن افیئر اور منسٹری آف اوورسیز پاکستانی سے, لیکن ہمارا منسٹر آف اوورسیز پاکستانی ہے ہی نہیں. جی. ابھی تو وہ جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب جو ہے وہ ایڈوائزر ہیں. جی جی. تو کیا پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگ, 22 کروڑ کہتے ہیں, جو کہ آبادی 22 نہیں ہے 25 کروڑ ہے, کیا 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں؟ کیا ہم 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اوورسیز پاکستانیوں کا منسٹر لگایا جائے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے ان کی نظر میں. ان کی نظر میں. اور میں بے شمار مرتبہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور تمام پرانے پرائم منسٹر صاحب جانے والوں کو بھی آنے والوں کو بھی روبرو فیس ٹو فیس کھڑے ہو کر میں نے فائلیں دی ہیں. میں نے کہا آپ کہیں ہم آپ کو ہیرے نکال کر دیتے ہیں یہاں سے. تو منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک. ایسے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے ویلفیئر سیکشن پاکستان ایمبیسی سے, سعودی عرب سے, جیسے یہاں پہ قونصلیٹ دبئی ہے اور ایمبیسی. اپروچز کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم عام آدمی کو کہاں اتنی اپروچز ہیں کہ وہ کسی سے ملے گا؟ ایک مہینے کے اندر ایٹ لیسٹ ایک دفعہ قونصلیٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے وزٹ کرنے کی جیلوں کا. تو جب سفارہ ہے, اس کو کہتے ہیں سفارہ سفارہ سفارہ, زیارہ زیارہ سفارہ, آواز لگے تو ایسے لوگ جا کے اپنے سفارت خانے کے لوگ جو وزٹ کرتے ہیں ان سے ملیں, ان کو اپنا مسئلہ بتائیں, لیٹر لکھیں. ٹیلی فون کی سہولت ہے جیلوں کے اندر سے, وکیل پرووائڈ کیے جاتے ہیں, ان کے ذریعے ویلفیئر سیکشن تک اپنی بات پہنچائیں. تو ویلفیئر سیکشن سے ایڈ مل جاتی ہے, پھر جو ہے وہ گورنمنٹ آف سعودی عرب مدد دیتی ہے. پھر ابھی بہت گولڈن چانس ہے ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو ایکسیڈنٹل کیسز میں جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں, وہ عفو میں ان کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک. عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لسٹ تیار ہوتی ہے جس میں ایسے لوگوں کا نام آ جاتا ہے. وہ کبھی قرآن اندازی میں بھی آ جاتا ہے, کبھی براہ راست بھی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں ماہ رمضان میں. ٹھیک. اور پھر یوم الوطنی آتا ہے سعودی عرب کا, پھر دیگر. تو پچھلے 3 سال سے تقریباً یہ بندہ وہاں پہ قید ہے, تو اس دوران کوئی ایسے موقع اس کو ملے نہیں ہوں گے یا سر اس کا نام نہیں آیا ہوگا؟ اب یہ جو انڈیویجول آپ کیس بتا رہے ہیں جی, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ذاتی طور پر کوشش کرتا ہوں. ٹھیک. سعودی عرب میں ہماری جو تنظیم ہے اس کے ڈاکٹر خالد عباس اسدی ابھی تک چیف پیٹرن ہے جی. زیخم صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے, ان کی جگہ ہم کوئی دوسرا پریزیڈنٹ لا رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک.
اور کیونکہ میں تو یہاں دبئی میں ابھی مقیم ہوں، لیکن کام ابھی چل رہا ہے وہاں پر. جاوید اقبال صاحب ہیں، جاوید اقبال بٹ صاحب ہیں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. ٹھیک. وہاں کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کچھ فنڈ انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کریں گی، اور ہم کوشش کریں گے ان کو انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی پروگرام میں آئندہ آپ یہ خوشخبری سنائیں گے کہ رمضان کریم میں ہم نے انشاءاللہ ان کو نکال کہ دیا. اصل میں اس کے بوڑھے ماں باپ سے میری بات ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کال کی تھی تو انہوں نے ان کا رونا جو تھا، ان کا جو ویڈیو دیکھی ہم نے اس کے بعد سے، تو وہ بڑی تکلیف میں ہے. ماں اس کی بیمار ہے بندے کی. اب حالات ایسے ہیں کہ کیس جرم ایسا ہو کہ جس کو بندہ سوچے اور سمجھے، ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن 9 لاکھ ریال جب بات آتی ہے پے کرنے کی، تو کہاں ان کے پاس اتنی نہ جائیداد ہیں، کسی کے پاس اتنی افورڈیبلٹی ہے کہ وہ کر سکیں. میں اس پہ کنٹینیو بھی کروں گا. عاشق بھائی کافی دیر سے، عاشق بھائی آپ یو اے کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا. ہزارہ ڈرائیونگ اسکول، لوگ اپنے انگلش نام رکھتے ہیں، اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے کوئی نام رکھتے ہیں، اپنے ہزارہ کو ہی کیوں چنا کہ ہزارہ ڈرائیونگ اسکول یو اے؟ جی میں سب سے پہلے تو K2 ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا جی کہ انہوں نے ایبٹ آباد سے لے کر دبئی تک ہم ہزارے والوں کی سپورٹ کی ہے، اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک. اور جب بھی پاکستان جاتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پہ بھی K2 والے ہمیں بلاتے ہیں، اسٹوڈیو میں ہمارا انٹرویو لیتے ہیں. یہاں آتے ہیں تو بنیری صاحب آپ ہو گئے سب بلاتے ہیں، تو میں K2 کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ان کا بنیری صاحب کا، آپ کا، سب کا، کہ یہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ. جی اچھا، ابھی ڈرائیونگ اسکول جو ہے، اصل میں 99 میں پہلا ڈرائیونگ اسکول کھولا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ تھی میری، لیکن خواہش یہ تھی کہ میں اس کا نام رکھوں اپنے ہزارے کے نام سے. خیر 2004 میں جب یہ ہزارہ ڈرائیونگ اسکول کے نام سے اسکول کے اس کے اپروو کروایا، تو سب مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہزارہ ڈرائیونگ اسکول کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا 2000 درہم آپ کو ایکسٹرا فیس پے کرنی پڑے گی سالانہ. جی. تو آج مجھے الحمدللہ تقریباً 14 سال ہوں گے اسکول کھول کے، تو میں اس کا نام ہزارہ ڈرائیونگ اسکول ہی رکھ رہا ہوں. ہزارہ ڈرائیونگ اسکول ہے، اور میں اس کی سالانہ 2000 درہم. کال ہے میرے پاس، کال لے کے پھر میں کاٹ دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیا لگی آج کو تسی کبھی پاسی ہے؟ جی الحمدللہ. کون کل کر دے ہو؟ کتوں کل کر رہے ہو؟ طارق عزیز جیمی کل کر دیا. اچھا، طارق عزیز کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. ناظرین جی بول دے جو لوگ. میری گل کر دی. ہمارا جنم ڈکے رہا 5 سال ہو گئے، کاروبار 3 سال اور جل ہو گئے. خطے سادہ مانا ہے 6 سال ہے، بڑے بڑے لوگوں کا مجھے سوالات منظور کرو، اللہ کرو تو تسی کرو. تو میں آدھی مر جن کا نام مدد ہوا مر جن کا کدال کے تے پیش کرنا. ٹھیک ہے خالہ جی، اس مسئلے تا سے پچھلے کافی دنوں تو لگے دے اساں کسے تستے دکھ پیش برابر دے شریک ہاں، اور بالکل اساں دا اپرائے اساں دا جس طرح بھی اس کو جو بھی چیز ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں. اسے تسی تکلیف کو سمجھ رہے ہیں، اس تکلیف کو سمجھ رہے ہیں بھی اجمعنا ایک اسپیشل گیسٹ بھی اساں صرف اسی مقصد سے بلائن کستی رہنمائی کی تھی جلے کہ کس طرح ممکن آگتا ہے کہ طارق عزیز تو سنگ واپس تستے کار مل جلے انشاءاللہ. جی جی اس کی ٹینشن نام میں مت فارغ ہو جی. اچھا ہے بس پہلے میں کھٹا پتے دیا خرچے دے سیران کارا بھی محتاج ہو دی، ٹرنا پھرنا دی میں محتاج نہ جانے دکے دجالا بیٹا اللہ دی مدد ہوا. تسے اللہ تو امید رکھو انشاءاللہ، تسے اللہ تو امید رہو، رس انشاءاللہ وہ سندا پرائے بالکل اس سے جات مڑ کر کے دنی اور پیسہ مقدار پڑے. تو سن کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے ہاتھ جڑ گئے نا اساں کو انشاءاللہ کہ اتنے لوکاں تک یہ مسئلہ پہنچ گیا کہ اساں کو امید انشاءاللہ کہ طارق عزیز رمضان وچ یا عید وچ انشاءاللہ تساں کول ہوسی. صرف تسے دعا کر دو اس واسطے، اور باقی ساری پردیسیاں سے دعا کر دو کہ اللہ پاک کسی بھی اس طرح دے ہاتھ سے نہ دسے. اللہ پاک اپنی حفاظت میں کسا کبھی جلنا ہے، میں آدمی کسا مار دے دلا کلمہ بخار دے ماں دل دکھتا ہے. میں چھٹی کرا تو چھٹی کا سارا ہمارے پتر جو اچھا سا ہمارا انسان ہے ہمارے جن کا کڈال کے تھوڑی پیسے کی گنجائش مر کر کے بھی نہیں، میں اپنے ٹکڑے بھی رہن ہوئی ہیں پیسہ مدد کرو. تسے صرف دعا کر دو اس واسطے، اور تسی دعائیاں تو بڑا ہتھیار اس وقت کوئی بھی نہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب بڑھاسن، اور طارق عزیز انشاءاللہ رمضان بھی شہید تک میکسیمم تساں کو انشاءاللہ آ رہے. انشاءاللہ اللہ زندگی کرے، اللہ تو سن پاپڑے رنگ کرے، رب دی ذات اللہ مطلع. آمین آمین. بہت بہت شکریہ خالہ جی کال کرنا واسطے. میں اسی مسئلے تک ڈسکس کردا اپنے مہمان بھی. ٹھیک ہے، السلام علیکم.
جی ناظرین میں اس کال پہ آپ سے بات کروں گا لیکن ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک لے کے پھر اس کو یہیں سے میں کنٹینیو کروں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی ناظرین واپس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں سعودیہ سے, پہلے کال سن کے پھر میں کنٹینیو کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یاسر بھائی میں سعودی عرب سے پاک سعودی فرینڈشپ فارم کا چیئرمین ناصر حبیب بات کر رہا ہوں. جی ناصر حبیب صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی سر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے یاسر بھائی, شکر الحمدللہ. تو میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو کال کرتا ہوں. جی تو آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت شخصیت مہمان آئے ہوئے ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب. تو میں نے سوچا اس کا آپ لوگوں میں شامل ہو کے کوئی آپ سے رہنمائی ڈاکٹر صاحب سے لی جائے. جی جی ضرور. جی کیونکہ ہمارے پاس ایک کیس کا طارق صاحب کا آپ کو شاید کچھ علم ہوگا. پہلے ماشاءاللہ آپ کے K2 ٹی وی چینل کے تھرو آپ نے تھوڑی سی آواز دی تھی لوگوں کو جی جی کہ مدد کی جائے اس آدمی کی. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو سر اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی رائے لیں گے. اور آپ کا سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور جو آپ کے سربراہ ہیں K2 ٹی وی کے. جی تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہمارے ساتھ پاک سعودی فرینڈشپ کے ساتھ اپنی آواز ملا کر اور اس طارق بھائی کی رہائی کے لیے جو تعاون کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے K2 ٹی وی کے چینل کے جی پوری جی ٹیم کا. جی ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی آواز سے کافی لوگوں میں بات پہنچی ہے اور الحمدللہ امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ طارق صاحب کی رہائی عید تک ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ناصر حبیب صاحب. سب سے پہلے تو ہم پاک سعودی فرینڈشپ فورم کے جو آپ کی ایفرٹس ہو رہی ہیں ہم اس کے معترف ہیں. آپ نے بڑی کاوشیں ہیں, آپ ہزارے کی مطلب ہزارے سے آپ کا بلانگ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو اپنا بھائی سمجھا اور آپ نے اس کے لیے اقدامات شروع کر دیے. سب سے پہلے تو میں آپ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ سن رہے ہیں, آپ پہلے بتائیے گے کہ اب تک کی پیش رفت کیا ہوئی ہے طارق عزیز کے کیس میں. اس حوالے سے پھر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آگے کا لائحہ عمل طے ہو سکتا ہے. جی وہ اس طرح ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے ہم نے الحمدللہ ادھر سعودی عرب کے جو حکومتی ادارے ہیں جی ان میں اپیل جمع کرائی ہے طارق بھائی کے معاملے میں. ٹھیک. کیونکہ آپ کو جس طرح پتا ہوگا کہ ان پہ 9 لاکھ ریال کا یہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ 9 لاکھ ریال وہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے فیملی کے 4-5 ممبر جی. ان کی جو پیچھے ذمہ دار کی حالات تھی ان کو ادا کیا جائے تو پھر طارق کی رہائی ہوگی. جی ہم نے اس 9 لاکھ کے لیے الحمدللہ کافی اداروں میں اپیل جمع کرائی ہے. جس طرح سعودی عرب کے جہاں سے ہر سال رمضان کے مہینے میں جو گورنمنٹ سعودیہ یا سعودی عرب کے اچھے لوگ ہیں جیسے عبداللہ راجی ہے, کافی نام لینے سے بہتر ہے میں آپ کو بتا ایسے ہی دیتا ہوں, جو لوگ ادارے کے جمع کراتے ہیں نا زکوٰۃ وغیرہ اپنی دے کر تو غریبوں کی رہائی کراتے ہیں, ادھر ہم نے ان کے لیے اپیل جمع کرائی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے ہمیں ادھر سے بھی کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے پاک سعودی فرینڈشپ کے فارم کے تھرو اپنے اپیل کی ہوئی ہے سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز صاحب کو بھی بھیجی ہے, کونسلر جدہ کو بھی بھیجی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے اوورسیئر کے زلفی بخاری صاحب ہیں پاکستان میں سر ان کے پاس بھی اس طارق کی اپیل بھیجی ہوئی ہے. اور الحمدللہ پچھلے ہفتے میں نے ایک اللہ کے 2 بندے اچھے ملے, دوست ہیں ہمارے جو وزیر اعظم تک, انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اپیل پہنچا دیں گے. تو میں نے پاک سعودی فرینڈشپ کے لیٹر پیڈ پہ اپنی طرف سے ریکویسٹ لکھی اور باقاعدہ اپنا نمبر ہر اپیل پہ نیچے موبائل کا دے رہا ہوں اور ہر جگہ جہاں تک میری کوشش ہے میں کر رہا ہوں کہ اس بندے کے لیے یہ ہمارا بھائی ہے ان کی رہائی ہو جائے. ٹھیک ہے ناصر حبیب صاحب, ابھی تک میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں اس بات کو. آپ کی کال سے پہلے ہی ہمارے پاس جو کال تھی اس کی طارق عزیز کی والدہ کی کال تھی, ان کے بھی ہم نے جذبات سنے دیکھے.
اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ کرتا ہوں، آپ بلکہ اب سنیں گے، آپ بھی سن لیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اس میں گائیڈ کر دیں. آپ کی جتنی بھی اب تک کوششیں کاوشیں جتنے بھی آپ نے خطوط لکھ دی، ہم آپ کی کاوشوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور آپ کا جو یہ جذبہ ہے ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں. اللہ آپ کو اسی طرح سے سلامت رکھے اور آپ اسی طرح سے پاکستانی اوورسیز جتنی کمیونٹی ہیں سعودی یمن کی خدمت کرتے رہے. بہت بہت شکریہ. میں کنٹینیو کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے طارق بھائی میں آپ سے سوال میں تھا لیکن میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں گے. تھوڑا سا آپ نے سنی ان کی بات، ناصر حبیب صاحب کی بات سنی، اس کی والدہ کی بات سنی، تھوڑا سا آپ گائیڈ ہیں ان کو کر دیں، ہمیں کر دیں کہ کیا پروسیس. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں جی کہ یہ 9 لاکھ درہم کا مسئلہ، 9 لاکھ ریال کا مسئلہ کچھ بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ، جی اللہ کی ذات سے امید ہے، کامیابی عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بے شک انشاءاللہ ہم رمضان تک ان کو نکال لیں گے انشاءاللہ. میرا پورا تعاون رہے گا. اور میں ابھی آپ کو نمبر دیتا ہوں. ناصر حبیب صاحب ہمارے جو پاک سرزمین پارٹی کے جو اوورسیز کے انچارج ہیں، شمشاد علی صدیقی صاحب کافی عرصے سے ریاض سعودی عرب میں مقیم ہیں اور کنسٹرکشن کمپنی چلا رہے ہیں وہاں پر. ان کے بھی اچھے رائل فیملی سے اچھے تعلقات ہیں ماشاءاللہ. اور این جی اوز جو ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ میں کروا دیتا ہوں. تو سب مل جل کے کرتے ہیں کام. جس کے بھی حصے میں دیکھیں اپنے اپنے حصے کا چراغ ہمیں سب کو جلانا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو میری رائے ہے کہ ان نیسیسری ایفرٹ بالکل نہ کریں. اوکے. اس دروازے کو نہ کھٹکھٹائیں جس کے اندر ہی کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اور وہ کون سے دروازے ہیں؟ وہ یہ ہیں حکومتی دروازے. ٹھیک ہے. سر میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا. جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے. اوکے. یہ میں اپنا 40 سال کا گلف کا تجربہ اپلائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو کچھ کرنا ہے ہم نے پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے خود کرنا ہے. جی اگر کرنا ہوتا تو یہ مسائل کے لیے انڈیویجول ایفرٹس کی ضرورت نہیں تھی سر. نہیں ہونی تھی. ہونی نہیں چاہیے تھی. جی. او پی ایف کس لیے بنا؟ ٹھیک ہے. او پی ایف اس لیے بنا کہ وہاں جب کوئی پاکستانی ٹریول کر کے سعودی عرب اور امارات جائے، آؤٹ آف کنٹری جائے، تو ان سے اس کو میں پروٹیکٹر نہیں کہتا ہوں، وہ جگہ ٹیکس ہے. وہ جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. پھر جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو سر یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ ہم کس طرح سے. میرے پاس ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں، کال لے کے میں کانٹی. جی السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں جنید بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی جنید بات کر رہے ہیں دبئی سے. جی اللہ کیسے ہیں یاسر بھائی؟ آپ اللہ کے احسان. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی یاسر بھائی آپ کا ہم پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بہت اچھی کمپلین کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو. تو میں ایکچولی ایز اے آئی ٹی انجینئر دبئی میں کام کر رہا ہوں. تو میرا کویشچن عاشق خان سواتی کے لیے ہے. جی جی. کہ آپ نے ڈیورنگ کرونا جو ہے وہ اپنی پاکستان کمیونٹی کے لیے کیا خدمت سر انجام دی ہیں، اور اسپیشلی اپنی ہزارہ کمیونٹی کے لیے؟ ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے جواب ختم کر کے پھر ان سے سوال کا آپ کو جواب لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور کویشچن ہے کہ طارق عزیر کا ایک کیس تھا، اس کے بارے میں ہزارہ گروپ کی کیا خدمات ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ان سے کوشچن. جی بالکل بالکل میں کنٹینیو کرتا ہوں ان سے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی متحد اور متفق ہو جائیں. یہی میں پیغام اپنے کالم پیغام میں دیتا ہوں. ہر روز میں ایک کالم لکھتا ہوں. جی جی. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پاکستانی گورنمنٹ نہ جانے والی کسی حکومت نے حل کیے ہیں، اور نہ یہ حکومت حل کرے گی اور نہ آئندہ کریں گے. اوورسیز پاکستانی کے مسائل ہم خود مل کر حل کریں گے انشاءاللہ. اب سر یہ جو ایک میٹر لے کے ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں اس پر اور کافی ٹائم بھی دے چکے ہیں. جی. کالز بھی کچھ آ چکی ہیں. اس کا سولوشن سر جی یہ ہے کہ وہ ویلفیئر سیکشن ایمبیسی آف پاکستان ریاض اور کونسلیٹ جدہ کے ویلفیئر سیکشن سے رجوع کریں تو رزلٹ نکلے گا. زلفی بخاری سے کانٹیکٹ کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے جو آپ ابھی سجیشن بتا رہے ہیں اس پہ ورک آؤٹ ہوا ہے. ورک آؤٹ ہونے کے بعد جب انہیں جواب ملے کہ 9 لاکھ ریال میں ہم لوگ ایک قیدی اگر رہا کرواتے ہیں تو اس 9 لاکھ میں ہم 100 اور قیدی رہا کروا سکتے ہیں. اچھا سر میں آپ کا بتاتا ہوں. جی.
آپ جو جواب ملتا ہے وہ سنیں جی لیکن جو رزلٹ اورینٹیڈ کام ہے وہ کروائیں ان سے. ٹھیک ہے. ان سے کہیں کہ ویلفیئر سیکشن سے رابطہ کریں, ویلفیئر سیکشن سے رپورٹ کرے گا, این جی او سے رپورٹ کریں. اور وہاں کے شیوخ جو ہیں جو رولر فیملی ہے وہ بہت رحم دل ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان سے اپروچ کیسے کیا جائے. سر پاکستانی کمیونٹی کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو 40 سال سے 50 60 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں. ان سے رابطہ کریں, ان کے رائل فیملی تک اپروچ ہے ان کی, وہ آپ کو اپروچ کروائیں گے, ان سے رابطہ کروائیں گے اور ان کی وہ مدد کروائیں گے. تو پیسے تو جمع کرنے پڑیں گے 9 لاکھ درہم اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جو دیکھیے زکوٰۃ, یہ رمضان مبارک ہے, یہ ان کے لیے ایک بہت گولڈن چانس ہے. یہ خوش قسمت ہیں کہ رمضان مبارک میں ایسے لوگوں سے اپروچ کریں کہ جو ہر رمضان کریم میں اپنے ذمے لیتے ہیں کہ بھی ایک شیخ نے 4 چھوڑنے ہیں, 4 رہا کروانے ہیں, ایک شیخ نے 3 رہا کروانے ہیں. تو وہ آپ کو میں بتاؤں اگر اپروچ صحیح ہو گئی نا تو سعودی عرب کے کوئی ایک ہی شیخ صاحب جو ہے نا پوری پیمنٹ کر کے طارق صاحب. ڈاکٹر صاحب اس کیس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی اور میں انشاءاللہ خود بھی آپ سے پرسنلی فالو اپ کرتا رہوں گا. میں عاشق صاحب سے سوال, عاشق بھائی جنید صاحب کا کالر تھے جنید صاحب ہمارے ساتھ, سوال تھا کہ پاک ہزارہ گروپ کا کردار, پہلے تو کرونا میں آپ نے بتا دیا لیکن اسی کیس کے حوالے سے پاک ہزارہ نے کیا اب تک ایفرٹس کیے ہیں, کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں جی, پاک ہزارہ گروپ جو ہے وہ کرونا میں ہم لوگوں نے بلا تفریق ہم لوگوں نے لوگوں کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے, ہمارے بھائی تھے اس ٹائم پہ مجبور تھے, ان کے لیے ہم لوگوں نے یہ محنت کی ہے. اس میں ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ پاک ہزارہ گروپ کا ہے, HOPF کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے یا تنظیم کا ہے. ہم لوگوں نے بلا تفریق ٹکٹ دیے, لوگوں کے ساتھ ہیلپ کی, اسی لیے کہ یہ ہزارہ گروپ کے توسط سے ہم لوگوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں, ہمارے جو چیئرمین ہیں, جنرل سیکرٹری, ہم لوگوں نے یہ مل کے یہ کام کیا الحمدللہ. دوسرا سوال جو ہے آپ کا انہوں نے کیا ہے طارق عزیز کے حوالے سے پاک ہزارہ کی خدمات, تو ہم لوگ اپروچ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور آج بھی ہماری 2-3 آدمیوں سے بات ہوئی ہے, یہاں کے شیخوں سے بھی 2-3 سے ہمارا رابطہ ہے ہمارے پاک ہزارہ گروپ کی توسط سے. ٹھیک ہے. اور ہمارا پرسنل بھی ہے, تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی جو ہو سکا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اور ضرور ڈالیں گے. اور ہماری جو ایگزیکٹو باڈی ہے اور جو ہم لوگوں نے مل کے ایک پروگرام بنایا ہے وہ انشاءاللہ عنقریب آپ کو, تو مطلب ایفرٹس ہو رہی ہیں, تو ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ رمضان کا مہینہ طارق, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا, آپ بھی کہہ رہے ہیں, ناصر حبیب صاحب سعودی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم رمضان میری بھی یہی خواہش ہے کہ طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ رمضان سے پہلے یا عید تک, کیونکہ اس دکھی ماں کے بھی جو بات آپ کے سامنے ہو گئی ہے, تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے, یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. میں ایک دوسرا جو نارملی اب سے سوال بھی پوچھ رہا تھا کہ ہزارہ جو ڈرائیونگ, دیکھیں ہمارے لوگ جب بھی آتے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی اپروچ ہمارے لیے آسان ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جو دیکھیں یہاں پہ جو بھی آدمی آتا ہے یہاں پہ ایک رولز ہے, قانون ہے, اس قانون اور قاعدے کے تحت ہم لوگوں کو آگے چلنا پڑتا ہے. جیسے آتا ہے آدمی, کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہیں بہت سارے لوگ کہ وہ آتے ہیں پاکستان کی طرح ڈرائیونگ شروع کر لیتے ہیں. وہ بریک لیتا ہوں کیونکہ سبجیکٹ ایسے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے میں, بریک لے کے کنٹینیو. جی ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اس کے بعد اسی سے کنٹینیو کرتا ہوں. جی ناظرین واپس آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں پروگرام میں. میں طارق سواتی صاحب کے ساتھ تھا کہ عاشق سواتی صاحب آپ بتا رہے تھے لائسنس کا پروسیجر کا, ان شارٹ مجھے بتائیے کہ میرے پاس 1-2 سوال ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑے ضروری ہیں. جی وہ کام ضروری ہے کیونکہ وہ لڑکا ہمارا جو ہے وہاں پہ پھنسا ہوا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ڈرائیونگ کے لیے جو ہے نا وہ تو الگ چیز ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں, ایک پروسیس ہے, آپ کال لے لیں. کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عباس نواز سنولی سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں. جی عباس بھائی سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں, میرے پاس ٹائم مختصر ہے. عباس بھائی مختصر سی بات کر کے جی بتائیے. یاسر بھائی سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ پردیسیوں کی آواز بنے. بہت شکریہ, تھینک یو. سر ہمارے پاس جو طارق بھائی کا کیس آیا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں پہلے سے, جی
تو سر اس کے لیے میں آپ کے توسط سے اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کروں گا, جی اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے جی جی اور زلفی بخاری صاحب سے اور اپنے اعلیٰ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں کہ اس کیس کو دیکھا جائے اور اس کی رہائی کو جلد سے جلد ممکن بنایا جائے, کیونکہ یہ اس طرح کے ایک طارق عزیز بھائی نہیں, کئی طارق عزیز اس طرح کے جو پاکستانی اور پردیسی اس طرح پھنسے ہوئے جیلوں میں, پلیز ان کی ہیلپ کی جائے اور ان کو دیکھا جائے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے بہت دل کے قریب لوگ ہیں جو پردیس میں دل ریاض مزدوری کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. جی بالکل, ہم لوگ اسی کو کنٹینیو بھی کیے ہوئے, اپنے پروگرام میں بہت ساری ڈسکشن ہوگی. آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ, مجھے ٹائم دیجیے تاکہ میں اپنے مہمانوں سے اسی پہ بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. جی طارق بھائی آشف شارٹ سر جی. اب اچھا وہ بات یہ کر رہا تھا ڈرائیونگ اسکول کی, آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں اور کیسے وہ چلتے ہیں, تو اس کے لیے ایک قاعدہ قانون ہے یہاں کا رولز اور ریگولیشن ہے, اس کے تحت فائل اوپن ہوتی ہے. پہلے آپ کا ویزا اسٹمپ ہوتا ہے, اس کے بعد فائل اوپن ہوتی ہے, پھر ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, پھر فائل اوپن کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آتے ہیں, پھر ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, یعنی ان کو لرننگ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ٹرائی ہوتی ہے. جی ٹرائی کے بعد اس کو لائسنس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہے. اب میرے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ میں یہ پروسیس ہی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب میرے پاس 2 سوال ہیں, بڑے ضروری ہیں یو اے کی کمیونٹی کے حوالے سے. ہم نے 2 بڑے پرابلمز جو میں دیکھتا آ رہا ہوں لوگوں میں. ایک تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جب مریض یہاں پہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے, ایمرجنسی میں اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا, اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا, گورنمنٹ بڑی سپورٹ کرتی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ جب بلز کی بات آتی ہے, اس کے خرچے کی بات آتی ہے, تو تب ہم لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے, اویئرنیس کیا ہونی چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, ایسا نہیں ہے. جی ہاسپٹل کے اپنے بل ہیں, اور جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ تو ظاہر ہے بل نہیں لیے جاتے ہیں پیشنٹ سے. لیکن جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں پاکستانی, یا جو وزٹ پر آتے ہیں, جو بیمار ہو جاتے ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کو پوش قسم کے ہاسپٹلز میں جانے کی کیا ضرورت ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی الزہرا ہاسپٹل میں, سر ان کا تو 10 گھنٹے کا بل جو ہے وہ 26,000 کا بنا, اور وہ ایک ڈرائیور تھا. اچھا, اب میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پہ ایڈمٹ ہوں, اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہمیں جو مطلب ہماری اپروچ ہے وہ گورنمنٹ تک ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم ان سے جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں, جا کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ جائیں یہاں سے, بھئی آپ بل پے کر دیں. کیوں یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ کے ایڈمٹ ہوا؟ تو میں اپنے تمام پاکستانی ہم وطنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ وزٹ ویزے پر آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ میرے 7 کالم میں لکھ چکا ہوں, وہ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ, کہ جو لوگ وزٹ ویزے پر آتے ہیں وہ آن ٹائم واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے, اوور اسٹے ہونے کی کوشش نہ کریں. اوور اسٹے ہونے کے بعد ان کے اوپر فائن ہوتے ہیں, پھر وہ اگر بیمار پڑ جائیں تو ہاسپٹل لے جانا ان کو پرابلم, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو بل جب بنتا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی 1.5 لاکھ بن گیا, 2 لاکھ درہم بن گیا. وہ بل دیے بغیر جان نہیں چھوٹتی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, لائک قاسمی ہاسپٹل ہے شارجہ کا, اس کے سامنے ہی میرا میڈیکل سینٹر ہے, یا آپ راشد ہاسپٹل ہے, یا شیخہ لطیفہ ہاسپٹل ہے, تو سر یہ ایک دفعہ ہم نے 6.2 ملین الحمدللہ معاف کرائے, 1.5 لاکھ معاف کرائے, 4 لاکھ معاف کرائے. گورنمنٹ آف یو اے مطلب میرے پاس ان کی تعریف کرنے کے الفاظ نہیں ہیں, بہت رحم دل لوگ ہیں, اور جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے پھنس جاتے ہیں, ڈیڈ باڈی سر وہ نہیں ہینڈ اوور کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں آپ پیمنٹ کریں اور ڈیڈ باڈی لے جائیں. تو پھر ہمیں جا کے رولرز آفیسز کے اندر ان سے جو شیوخ ہیں, کچھ شیخ صاحب کو مل گئے اگر رحم دل, وہ جا کے بل پے کرتے ہیں. تو اس کے لیے سر ہمیں بہت طویل جدوجہد کرنا پڑتی ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور گورنمنٹ ہاسپٹل تک اپروچز رکھیں. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہے, اوور سٹے جب ہو جاتے ہیں لوگ ویزا میں, 3 مہینے کے وزٹ پہ آتے ہیں, پھر اپنے وہ کنٹینیو اس کو کرتے رہتے ہیں بنا دیکھے ایکسپائری ہو رہی ہے, کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ایکسپائر ہو چکا ہے ویزا, پھر بھی سٹے کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سر جی میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیں شارٹ ٹرم ویزا ہے 30 ڈیز کا, جی وہ نہ لیں. جاب کے لیے آنا ہے آپ 90 ڈیز کا ویزا لیں, کیونکہ 30 دن کے اندر دبئی میں آ کے جاب تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر یہ کہ اب ہم جیسے لوگ جو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں 30-29 دن ہو گئے ہیں چلے جاؤ,
تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان واپس بھیج رہے ہیں, ہمیں جاب میں ہم مدد نہیں کر رہے ہیں. مدد نہیں کی ہماری. اچھا, ایک جو آج بھی میں نے اپنے کالم پیغام میں انڈیکیٹ کیا ہے اور سب کی توجہ میں نے اس طرف مبذول کرائی ہے, وہ یہ ہے کہ لائک 90 ڈیز کا ویزا ہے. ٹھیک. تو آپ جو ہے وہ جب اینڈ رزلٹ ہوتا ہے کہ کال آنے والی ہوتی ہے انٹرویو, تو آپ پاکستان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ پاکستان کا بھی ایڈریس اپنے سی وی میں لکھیں, وہاں کے کانٹیکٹ نمبر لکھیں, یہاں آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کا نمبر دیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ 30 ڈیز کا شارٹ ٹرم ویزا نہ لیں, 90 ڈیز کا لیں. اور بہت اہم پیغام ہے میرا جی کہ 90 ڈیز کا ویزا جب ختم ہو جائے تو ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے اسی سے دوبارہ رابطہ کر لیں کہ سر ہمیں ویزا رینیو کر دیں, تو آپ کو گھر بیٹھے وہ ویزا رینیو ہو جائے گا, تو آپ اپنی جاب آرام سے تلاش کریں. لیکن لوگ اوور اسٹے ہو جاتے ہیں یاسر بھائی, جی اوور اسٹے ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ بہت تکلیف میں ہم لوگ آ جاتے ہیں. ایک صاحب کا, سر میں آخری بات کروں, ایک صاحب کے 10 بچے پیدا ہو گئے ادھر. جب میں نے ان کو پاکستان روانہ کیا, 10 بچے میاں بیوی, انہوں نے 10 کا پاسپورٹ تک نہیں بنوایا. تو ایسا ظلم اپنے ساتھ نہ کریں, مطلب کچھ قوانین کا خیال رکھیں. جی ٹھیک ہے. اصل میں پرابلم سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس ویلڈ نہ ہوں. سعودی عرب سے میرے پاس ایک سوال بھی ہے, لیکن میں کنٹینیو کر سکتا ہوں, ٹائم کم ہے. ان کا بھی یہ کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس ویلڈ رکھیں. سراج تنولی صاحب سے ان کا سوال تھا, میرے پاس سجیشن بھی تھی کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس ویلڈ رکھیں جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں, اور پھر اس حساب سے آپ کو ساری سہولتیں بھی ملنی ہیں, اور آپ کل کو اللہ نہ کرے کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کے لیے لیگل جو رستے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. اسی طرح سے ہے نا, تو مطلب ڈاکومنٹس آپ کے ویلڈ ہونا ضروری ہے ہر چیز کے. سر یو اے کی گورنمنٹ بہت رحم دل ہے ماشاءاللہ سے, بہت کوآپریٹیو ہے. پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. پچھلا انٹریکشن جو تھا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ پولیس چیف یو اے کا, میں اس میں شامل تھا. سر ہم سجیشن دیتے ہیں ان کو, لیکن شرمندگی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں فالو کرنے کے بجائے اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں. بھئی آپ کا ویزا ختم ہوا ہے, آپ ویزا رینیو کروائیں. اگر کوئی فائنینشیل پرابلم ہے اور کچھ ایسا ہے, پھر ہم فائن معاف کراتے ہیں. ٹھیک ہے. فائن معاف کرانے کے لیے دیکھیے امپورٹنٹ ہے, نمبر 1, کیا آپ جیل میں تھے, اس کا شہادہ لیں, فائن معاف ہو جاتا ہے. کیا آپ ہاسپٹل میں تھے, بیمار تھے, اس کا سرٹیفکیٹ لیں, فائن معاف ہو جاتا ہے. لیکن کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے, تب بھی ہمیں پھر اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. شرمندگی کا باعث بنتا ہے ہمارے پاکستان کے لیے. اور دیکھیں جہاں پر 1000 درہم خرچ ہونا ہے, وہاں پر پھر جو ہے نا وہ 40-50 ہزار درہم کے فائن. پھر میرا یہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ یہاں پر خلی ولی, میں تو استعمال نہیں کرتا وہ لفظ, اس ویزے پر آتے ہیں, وزٹ ویزے پر اوور اسٹے ہو جاتے ہیں, 4-5 سال اوور اسٹے رہتے ہیں, اور وہ اس میں بغیر ویزے کے کام کر کے پیسہ کما کے پاکستان بھیجتے ہیں. آپ یقین کریں, میرے ساتھ بیٹھ کے کیلکولیشن کر لیں, وہی 5 سال کا کمایا ہوا پیسہ اس سے زیادہ پاکستان سے واپس منگواتے ہیں. فائن پے کرتے ہیں, جیل جاتے ہیں, اور پھر بلیک لسٹ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے یہ کام کرنے کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں, پرابلمس بہت سارے ہیں. عاشق بھائی, میں آپ سے ایک شارٹ سا میسج کمیونٹی کی لینا چاہوں گا پلیز. جی, میرا یہ میسج ہے جی پاکستانیوں کے لیے کہ جو یہاں پہ آتے ہیں, ہم لوگوں کو یہاں کا قانون فالو کرنا چاہیے. یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یو اے کی شیخ اور یہاں کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتی ہے. اور ابھی کرونا میں مجھے خود کرونا ہوا تھا, اور جو انہوں نے کیا یعنی حد کیے. ٹھیک ہے. اور ہم تو دعا دیتے ہیں ان کو. میرا میسج یہ ہے کہ جو بھی آدمی یہاں پہ آئے, پاکستان کا سفیر بن کے آئے, اور یہاں پہ آ کے غیر قانونی کام کوئی نہ کرے, لیگل طریقے سے آئے, لیگل طریقے سے یہاں پہ رہے, تاکہ پاکستان کا بھی نام روشن ہو اور اپنے بچوں کو بھی سپورٹ آپ کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, عاشق سوادی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اپنے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, ہم نے بہت سارے پرابلمس جو ڈسکس کرنے تھے, اور صرف ایک اس کیس کی وجہ سے ہمیں ٹائم اس کو دینا پڑا, کیونکہ وہ دکھی ماں کی جب آواز ہمارے کانوں تک پہنچی ہے تو اس کیس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ خوش قسمت سے ہمارے ساتھ موجود تھے, تو انہوں نے سعودی کے بارے میں جو آگے کی طریقہ کار ہے, جو لائے عمل ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا سنا. سعودی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں لوگ شامل ہوئے جنہوں نے اپنی وہاں کی سچویشنز بتائی ہیں. تو ہمیں یہ امید ہے ناظرین کہ اسی طرح سے جو لوگوں کی پرابلمز ہم تک پہنچتی رہیں گی. K2 TV کا ایک بڑا کردار رہا ہے کہ وہ یہ پرابلمز اوورسیز کی ہائی لائٹ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے, اور کمیونٹی کے لیے خوش آئند بات بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم K2 TV نے مہیا کر دیا ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جہاں جہاں بستی ہے اس کی سنوائی ہو سکتی ہے. اپنے ہوسٹ یاسر صدیق کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جو میں کو اللہ حافظ, السلام علیکم.